शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों, रिकॉर्ड महंगाई हुई है। महंगाई की वेव, इसमें कोई शक नहीं कि जब से कोविड गया है, और हम आपको बताते रहते थे कि ये इंटरनेशनल महंगाई है, हमने आपको बताया शुमार को नीचे रखा हुआ था। अब अगर आप अदाद शुमार देखें तो वो घड़ी की सुई दूसरी तरफ घूम गई है। अब दुनिया की परसेंटेजेस को आप तोड़ चुके हैं, अब 30% से ऊपर जा चुके हैं इन्फ्लेशन के अंदर, जो आपकी रियल इन्फ्लेशन है। और अभी आप बिजली का बिल जब पे करेंगे तो बिल्कुल वो आपको एग्जैक्टली फील हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल आप पहले ही पे कर रहे हैं, बिजली का बिल आएगा, अशिया खुर्दोनोश किरायों के रेट्स पहले आपके बढ़ गए, तो आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि जो 11, 12, 13% को कभी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई ने हिट किया है, वो अब 30% को आपकी महंगाई जो है वो हिट कर रही है। आज उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है रात 9 बजे। पूरे पाकिस्तान में आवाम से अपील की हुई है कि निकलें। क्यों निकलते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप चुप करके जुल्म सहते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप मिल के एफर्ट करते हैं उस चीज़ को हटाने की। हम गांव के लोग हैं, गांव में ट्राली फंस जाए, गड्ढा फंस जाए, तांगा फंस जाए या खोता कूद चला जाए, तो फिर सारे इकट्ठे होकर जोर मारीदा उन्होंने बाहर कढ़ने वास्ते। एक बंदा नहीं कर सकता। तो इस दफ़ा असल में खोता खूह में चला गया है। अब जब तक आप सारे मिलके रस्से पे जोर नहीं मारेंगे, ये खोता कुएं से बाहर नहीं आएगा। और जब तक खोता कुएं से बाहर नहीं आएगा, हमें ये बदबूदार पानी पीना पड़ेगा सबको। तो इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कि आप तो घर में ARY देखेंगे और ARY के ऊपर मज़ारा देखेंगे बैठ के रिमोट लगा के, हमायत आपकी इस मज़ारे के साथ है। आपकी एहतजाज इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है। आप एक गैरतमंद पाकिस्तानी हैं। आप एहतजाज तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ करते हैं। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई है वो तो आपको तकलीफ दे रही है। आप इनसे निजात चाहते हैं, लेकिन आप बैठेंगे रिमोट कंट्रोल पकड़ के, तो फिर ऐसे नहीं होना। ये खोता खूह में गया हुआ है। आपको अब रस्से के ऊपर खड़े होकर रस्सा हाथ में पकड़ के जोर मारना पड़ना है, जिसका मतलब ये है कि आपको बाहर निकलना पड़ना है। आज शाम को 9 बजे आपको उसी तरीके से निकलना पड़ना है जिस तरीके से जब ये हुकूमत हमारी को भेजा गया था, तो अगले दिन लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम बाहर आई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसका मुझे मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं, सबको याद है। आपको वो रिपीट करना पड़ना है अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि तकलीफ ये सबकी साझी है, इसमें एफर्ट भी साझी करनी पड़नी है। तो इसलिए कोशिश करें कि अब आप आज शाम 9 बजे का टाइम है, सब निकले पाकिस्तान में। हर पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है। लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, शारा कायदीन कराची के अंदर है, F9 पार्क इस्लामाबाद के अंदर है, हश्त नगरी गेट जो है वो पेशावर के अंदर है, इस तरीके से तमाम घंटा चौक घंटा घर फैसलाबाद के अंदर है। हर जगह की जगह आपको बताई हुई है। आज शाम आप सब निकले। उल्लू पहलवान है, अक्सर सच बोल, दो है, बुनियादी तौर पे दो है, माजरत चाहता हूं। एक वो हुसैन नवाज है और एक हमारा खुरम दस्तगीर है। अगर इनका खाना खाने से पहले इंटरव्यू लें तो उस टाइम इनकी बात और होती है। अगर इन्होंने रज के खाना खाया हो तो उस तो बाद इन्होंने सूकर चढ़ दिए। वो खाने के बाद आपको पता है जो चढ़ती है, इन्होंने वो सूकर इसलिए कि जितनी तादाद खाना खाते ने उसके फिर सूकर ही चढ़ दी है। इन्होंने सूकर चढ़ दी, फिर इन्होंने समझ नहीं आती गल किड़ी कर रहे हैं। सो खुरम दस्तगीर साहब अपने भोलपन में, या जो अनाज को उन्होंने कल नुकसान पहुंचाया हुआ था, उस वजह से वो सारी बात ही खोल के कर गए। बात वो क्या कर गए? और बात कर गए कि हमें शौक नहीं था, हमें पता था हालात बड़े मुश्किल हैं, हमें पता था हम नहीं संभाल सकेंगे। अपने मुंह से कहा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो है, चला दें। उन्होंने कहा हम कोई यहां पर बेहतरी करने नहीं आए थे, रिफॉर्म्स करने नहीं आए थे, हुकूमत सही तरीके से चलाने नहीं आए थे। असल में इमरान खान 100 नए जज लगाने लगा था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंदर आर्मी चीफ नया लग रहा है, इंपॉर्टेंट फैसला होना था, और उस तनाजर में इमरान खान ने 100 जज नए लगाने थे। अब मुझे समझ नहीं क्या मौजूदा आर्मी चीफ ने जज लगाने से इमरान खान को रोका हुआ था। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा वो ये क्या कहना चाह रहे थे। नए आर्मी चीफ का और
احتساب کا وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ ان سے دوبارہ انٹرویو لے کے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے؟ ان کی بات کا پرپز کیا تھا یہ بات کہنے کا کہ جو اکتوبر میں اہم ڈیسیجن ہونا تھا اس کے بعد 100 جج لگنے تھے اور ہم سب کو جیلوں میں ڈال دینا تھا؟ تو اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ آرمڈ فورسز کو اس میں کیوں لا رہے ہیں؟ آرمی چیف نے چینج ہونا ہے، یہ ایک روٹین کا کام ہے، ہو جائے گا جب وہ وقت آئے گا۔ اب یہ سٹنگ وزیر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے چینج ہونا تھا، اس کے بعد عمران خان نے 100 جج لگانے تھے، اور ہم پہ تو آپ کو پتہ ہی یہ کیسز ہیں، تو ہم نے اندر ہو جانا تھا۔ تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چور سارے جو ہیں انہیں پتا تھا کہ عمران خان اب ان کے قریب پہنچ گیا ہے، انہوں نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں یہ احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے، اور اپنے منہ سے مان گیا وہ۔ تو اب جب کہ احتساب ہونے جا رہا تھا، بالکل قریب تھا، تو انہوں نے کہا اس حکومت کو الٹا دو بیرونی سازش کے ساتھ مل کے۔ تو اب خرم دستگیر کے اس ماننے کے بعد سائفر کی حقیقت تو پہلے ہی سب کے سامنے ہے۔ اب اس کی وجہ، جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کی انٹینٹ، وجہ قتل پہلے معلوم کی جاتی کہ اس نے کیوں قتل کیا ہوگا۔ انٹینٹ فائنڈ آؤٹ کرنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ انٹینٹ کل مان گیا خرم دستگیر، آلہ قتل جو ہے وہ پہلے سے سائفر کی صورت میں برآمد ہو چکا ہے، جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے آپ کو لوٹوں کی شکل میں موجود ہیں، اور کل آخری کڑی جو تھی وہ انٹینٹ تھی، وہ بھی جوڑ دی گئی خرم دستگیر کی طرف سے۔ تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ لوگ، یہ چور اس کے پیچھے تھے، اور یہ سب کچھ چوری بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چلتی مشین میں کوئی شیطان بچہ شہباز شریف کی طرح کا، جس نے گھر میں یہ روب بنایا ہو کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں بڑے اچھے کپڑے سیتا ہوں، وہ چلتی مشین میں ہاتھ دے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ چلتی مشین میں کو ہاتھ دے تو جی کیا کرتے ہیں؟ پہلے مشین بند کرتے ہیں، پھر اس کا ہاتھ نکالتے ہیں، اور پھر دو کانوں پہ دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں چل دی مشین جو انگلی نہیں دے دی۔ سو ان بے شرموں نے بھی چلتی حکومت میں انگلی دی ہے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ اس کام کو روکنا چاہیے، یہاں دوبارہ الیکشن کرانے چاہیے، عوام کو موقع دینا چاہیے کہ ان کے کانوں پہ 2 چپیڑے لگائے عوام، اور ان کو بتائے کہ آئندہ چلتی حکومت کے اندر انگلی نہیں دینی۔ تو اس لیے یہ شعبدہ باز تھے، صرف اور صرف یہ وہ ایک انہوں نے اشتہاروں کے تھرو اپنے بوتھے لگا کے باتھ روموں کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر وہ آپ کروانے جاتے۔ آپ کو پتا ہے MRI مشین جو ہے نا، اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑا خوف آتا ہے، کیونکہ وہ اندر بند ہوتی ہے، اس کے اندر آپ جاتے ہیں۔ وہ یاد ہے پنجاب کے اندر جہاں MRI مشین، وہ جو آپ اندر جاتے ہیں، شہباز شریف نے اندر اپنی تصویر کا مقطع لگائی ہوئی، جہاں آپ کو 15-20 منٹ لیٹتا ہے ایسے سیدھا، اور آپ کو اوپر وہ مشین کی چھت نظر آتی، ادھر اس نے اپنا بوتھا لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی مریض جو ہے وہ اپنا آرام سے علاج بھی نہ کروا سکے، ٹیسٹ بھی نہ کروا سکے ان کی چہرے دیکھے بغیر۔ ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آپ کو چٹکلا سنا دیتا ہوں جو ان پہ فٹ آتا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ان کی طرح کا فراڈیا، جس نے ایک زہر نکلا ہوا سانپ پالا ہوا تھا۔ وہ خود ہی لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑ دیتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا میں بین بجاتا ہوں، 500 روپیہ لوں گا اور سانپ پکڑ لوں گا۔ ایسے ہی ایک گھر میں اس نے جا کے سانپ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اچھا جی بجائے بین 500 روپیہ دیں گے۔ بین بجائی تو 2 سانپ نکل آئے، ایک اس کا اپنا تھا، ایک کہیں اور سے نکل آیا۔ اب وہ دیکھے گھر والے کہتے ہیں سانپ پکڑو، تو اس کو اب پتا تھا کہ اس میں تو زہر ہوگا، وہ تو فراڈیا تھا، وہ کو اصل ایسا بندہ نے عوام نو کہ یہ جو جتنے PDM کے 11 پلیئر ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو بے شرم بیٹھ کے کمرے میں کہتے ہیں تسی اپنا سب پڑھو، اسی اپنا پڑھ دیں، کیونکہ ان سب کو اب اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان سے کچھ قابو نہیں آ رہا، نہ مہنگائی، نہ گورننس، نہ دوسری چیزیں۔ اب تو وہ لوٹا نور عالم بھی بول بیٹھا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے جو تباہی کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی۔ تو نور عالم سے میرا سوال ہے، آپ کہتے تھے اب مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے، اب اور مہنگائی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ لوٹے ہو جائیں، کیا حرج ہوتا ہے؟ بے شرمی ایک دفعہ کرو، 10 دفعہ کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب ایک دفعہ کر ہی لی؟ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے تھے، تو اب مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک دفعہ پھر لوٹا ہونے کا موسم ہے، تو میرا خیال آپ دوبارہ سے لوٹا ہو جائے۔ اگلی بات میں نے ان کی کرنی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ سانپ چھوڑ کے پکڑنے والے ہیں، پر ہوں اپنا اپنا فنڈ دے چکر چنے۔ 2 دن سے بارش ہو رہی ہے پورے ملک میں، آپ کو پتا ہے کہ اس وجہ سے بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے، کھپت میں کمی ہے، گرمی اتنی نہیں لگ رہی، AC نہیں چل رہے، خالی پنکھے کے نیچے بھی چین ہے۔
تو یہ اتنے کاریگر ہیں کہ کل سے ٹویٹر کے اوپر سروے کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بجلی تو نہیں بند ہو رہی، دو دن دوبارہ دھوپ نکلنے دیں، آپ کی کرتوت سامنے آ جانی ہے۔ یہ 2.5 مہینے سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ فیول آ رہا ہے، فیول ہمارے پاس نہیں ہے، فیول منگوا رہے ہیں، اور فیول پہنچ جائے گا تو بجلی بند ہونا بند ہو جائے گی۔ مریخ تو منگوا رہے ہو فیول، کتوں منگوا رہے ہو فیول، یہ آج تک نہیں پہنچ رہا۔ سو اس لیے یہ وہ غائب ہے، پتہ نہیں تو گیس بند ہے تو اس کو گیس مل نہیں رہی اور وہ گیس سے چلتا ہے اس لیے بند ہے، یا ان کی شرم آج کل میرا خیال ہے کہیں گئی ہوئی ہے، شاید چھٹی پہ گئی ہوگی، سمر ہالیڈیز بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو شرم ہے یا جس طرح کی صحافت وہ کرتے ہیں اس کو شاید آج کل سمر ویکیشنز ہوں، تو ان کو ان کے چینل کو یاد کروانا تھا کہ 45% گیس مہنگی ہو چکی، کسانوں کے جو پلانٹ تھے کھاد کے ان کو گیس بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں، کسان کو کھاد نہیں مل رہی، اس کی فصل تباہ ہو جانی ہے، اس کی فصل تباہ تو آٹا پہلے ہی اس ٹائم 95 روپے کلو میں بک رہا ہے، اگلے چند دن میں وہ 100 روپے کلو ہو جانا ہے، غریب آدمی روٹی کھانے سے بھی جائے گا۔ تو آپ کو شاہ زیب صاحب، لوگ اب آپ کو بھی گالیاں دیں گے دن رات صبح و شام، کیونکہ ان کو سب یاد ہے، آپ کا کیا ہوا کرتوت سب یاد ہے۔ جب باقی آپ لوگ یلو جرنلزم کرتے ہیں، لوگوں کی ذاتیات کے اوپر آپ کو بہت پروگرام کرنے کا شوق ہے، ذاتیات کی انفارمیشن اب آپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لیکن تربیت کا فرق ہے، ورنہ تو ذاتیات ایسی رنگین ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کے بارے میں خبریں آئیں اوپر سے نیچے تک تو آپ کو لگ ہوش جائے، لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ تربیت فرق ہے۔ تو آپ کو دوبارہ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنی ذاتیات دیکھنی ہے تو آپ ذرا رابطہ کر لیں اسلام آباد راول پنڈی کے تمام رپورٹرز کے ساتھ، ان کے پاس بھرے پڑے ان کے فون، مجھے چند نے دکھائے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید باجی کے پاس بھی آپ کا مٹیریل ہے جس وجہ سے مجبور ہو کے آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہے ہیں، اب تو مجھے یہی لگ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک یہاں رشتے تڑوانے والی باجی ہے، رشتے کروانے والی تو آپ نے سنی تھی، وہ انگلی والی باجی ہے، انگلی مار کا باجی آپ نے دیکھی ہے نا، ایسے سے کر کے، ایسے اتار کے بتاتا ہوں، ایسے سے کر کے بولتی ہیں وہ، کبھی ادھر انگلی جاتی ہے کبھی ادھر انگلی جاتی ہے، وہ جو بچوں کو ڈراتی ہیں۔ اب مائیں تمام ان کا نام لے کے بچے سلاتی ہیں کہ بیٹا سو جو، آنٹی مریم آ جانی، مریم اورنگزیب، تو بچے دڑم سے سو جاتے ہیں فوراً۔ تو اس لیے ایک تو میری پرزور خواہش ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ایڈ زیادہ ڈالے جائیں، کیونکہ شام میں لوگوں کے بچے سوتے نہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ اب یوٹیوب پہ بھی انگلی والی مریم اورنگزیب نظر آنی چاہیے، وہ جو کہتی تھی روئیں پٹے، وہ رشتے تڑوانے والی باجی جو ہے وہ بتاتی تھی آٹا چور، چینی چور، فلانا چور، ایک گردان ہوتی تھی۔ باجی ہوں ذرا دس سن گیس چور کون ہے، باجی ذرا سانو دس سن بجلی چور کون ہے، باجی ہوں دس ہے جنہیں چور نے اتنے کو 8 کروڑ روپیہ لگوایا ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس کے سوئمنگ پول پہ، وہ چور کون ہے، باجی ہوں 10 روٹی چھیننے والا چور کون ہے، لنگر کھانے کے اوپر روٹی چھیننے والا چور کون ہے۔ اور باجی آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو آپ نے 2000 روپیہ دیا لوگوں کو انگلیاں نکال کے اور آنکھیں نکال کے، اس 2000 سے عوام نے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں لوگوں کے پاس، سارے خرچے 97 روپے بچے پڑے ہیں۔ باجی کیا مشورہ دیں کہ وہ 797 روپے سے وہ لاس ویگس نہ گھوم آئیں یا کہیں اور سیر شہر نہ کر آئیں، تو کوئی مشورہ دے دیں باجی، یا کوئی ایک دوسری شادی نہ کرا لیں آپ، اب رشتے تڑوانے کے ساتھ ساتھ رشتے کروا بھی دیں تو بہتر ہوگا۔ تو یہ جو رشتے تڑوانے والی باجی ہے ہماری، اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگوں کو اس 2000 روپے کا مصرف ضرور بتائیں، کیونکہ پیسے بچے پڑے، اور اب لوگوں کو فکر یہ ہے کہ کیونکہ وہ 2000 کے پیسے بچے پڑے ان کے گھر پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس وجہ سے، اور اب کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسی 2000 میں سے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ لیں، کیونکہ رقم اتنی بھاری آ رہی ہے گھر میں اور سارا خرچہ کر کے وہ رقم بچ جاتی ہے، تو کہیں گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے اور نقصان نہ ہو، تو اب اسی 2000 روپے میں وہ جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ رہے ہیں۔ لیکن مجھے تو لگ رہا ہے اس میں اس کے بعد بھی پیسے بچ جانے، تو ایک شاہ زیب خانزادہ جیسا اینکر بھی رکھ لینا چاہیے بندے کو اپنا ہی، مشہوری کرنے کے لیے پیسے تو بہت زیادہ ہے، 2000 میں سے اسے بھی پیسے دے دینے چاہیے۔ آگے آخری چیز جو میں نے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو چوری چکاری تھی وہ عوام کو سمجھ آ گئی، آپ لوگوں نے اس کے بعد ایک بڑی گندی حرکت کی ہے، اس کی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے۔ حکومت، افواج پاکستان، خان صاحب کی اسیسینیشن کے لیے افغانستان کے اندر کسی کو ہائر کیا گیا،
ان کی جان لینے کے لیے وہاں پر اس چیز کا انتظام کیا گیا. یہاں پر جو ان کے لوکل آپریٹر ہیں ان کو جب وہ انسٹرکشنز آئیں تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، اور اس کے بعد جو کاؤنٹر ٹیررزم خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا. تو اب اس کی انویسٹیگیشن ایک تو ہونی چاہیے، اور ایک جتنی ایک مجرمہ کو سیکیورٹی ملتی ہے جس کا نام مریم صفدر ہے، جس کا کوئی اس نے عہدہ نہیں اس کے پاس سرکاری رہا، اس کے برابر سیکیورٹی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ خان صاحب کو ملنی چاہیے. اور جو سیکیورٹی کے میجرز حکومت نے لینے وہ ضرور لیں، اور یہ ہم نے انفارم کرنا ہے کہ ہمیں ان سازشوں کا پتہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور دوسرا جو خرم دستگیر کا بیان ہے، اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنے، کیونکہ خرم دستگیر نے ڈائریکٹلی آرمڈ فورسز کو انوالو کیا ہے، اور اس نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ اکتوبر میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد ہمارا احتساب ہونا تھا. تو آرمڈ فورسز کو، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے. ان کے اس بیان کے اوپر انہوں نے ایک تو فوج کو نہ صرف سیاست میں گھسیٹا ہے بلکہ انہوں نے فوج کو اس سازش میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے فوج کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے. وہ ایک سٹنگ وزیر ہیں، ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے، یا کوئی پھر جید صحافی جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو کرے اور ان سے پوچھے کہ عمران خان تو ابھی حکومت میں تھے مارچ اپریل میں، تو کیا جو 100 جج انہوں نے جا کے اکتوبر میں ہائر کرنے تھے، نئے جج رکھنے تھے، نئے جج، کیونکہ ججوں کی تعداد کمی ہے، کیسز زیادہ ہیں، اس وجہ سے انصاف نہیں ہو پا رہا تیزی سے، تو جو نئے جج لے کے آنے تھے تاکہ انصاف تیزی سے ہو، وہ کیا وہ مارچ اپریل میں کیوں نہیں رکھ سکتے تھے؟ تو کیا کہنا چاہ رہے خرم دستگیر؟ اس چیز کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ عوام سے اپیل کروں گا کہ آج شام 9 بجے آپ سب نے مل کے یہ جو کھوتا کھو میں چلا گیا ہوا ہے یہ باہر نکالنا ہے. اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو یہ کام نہیں ہونا. اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو ابھی آپ جو 234 پہ تیل خرید رہے ہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگلے چند دن میں یہ 234 والا آپ کو 272 روپے پہ خریدنا پڑے گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. جو روپیہ آج 33 روپے کم ہوا، اگلے چند دن میں یہ روپیہ 40 روپے کو کراس کرے گا. اس کا جو اس کے اندر جو ڈیپریسیشن ہو رہی ہے. سو اگر اس ساری انحطاط، اس تباہی، اس بربادی کو آپ نے روکنا ہے تو آج شام 9 بجے باہر نکلیں. کسی کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ورنہ پھر آپ نے غربت کچھ ملکوں میں دیکھی ہے. جب غربت آتی ہے تو ابھی تو یہ بے شرم ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ چائے کی ان کی مینجمنٹ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی چھوڑ دیں، روٹی 4 لوگ ایک کھا لیں. یہ والے بیان آپ نے دیکھ لیے نا ان کے وزیروں کے. یہ تھی تجربے کار ٹیم. ہمیں بتایا جاتا تجربے کار ٹیم نہیں، اے پیاج تجربہ ہے نا. تجربہ ایک چیز میں ان کا ہے، منی لانڈرنگ میں. جن کو منی لانڈرنگ میں استعمال کرنا ان کو قتل کروانے میں، گلزار ہو، مقصود چپڑاسی ہو، شبیر ہو، یا ڈاکٹر رضوان ہو، یا اس کے بعد رضا ہو، کوئی پھانسی لگاؤ. اتنا موٹا رسے کے ساتھ اسے پھانسی لگا ہوا ہے بیچارہ. اور بھائی جب کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو ٹرک کھینچنے والا رسا نہیں لے کے آتا. وہ پہلے انتظام نہیں کرتا، جا کے اسے رسا نہیں لے کے آتا ٹرک والا. اتنا موٹا رسا تھا جو اس کے گلے میں باندھا ہوا تھا. تو آپ لوگوں کی نقل کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے. کم از کم آپ لوگ کیونکہ فراڈیے ہیں اس طرح کے، یہ منی لانڈرنگ شانڈرنگ کے، تو آپ پھر کوئی کرائے کا قاتل ہی ہائر کیا کریں. یہ کام میرا خیال آپ نے اپنے ہاتھوں ہی کیا ہے، اس لیے آپ سے ایسا ہوا. آپ نے کہا ایک تو یہ بتا دیں کہ رشتے تلوانے والی، تو بتا ہی دیں کہ رشتہ کس کا ٹوٹا ہے. اس سے نمبر 1 وہ چوری صاحب تو اڈا میرا ٹوٹ جانا ہے. جنی مہنگائی ہو گئی ہے تو کو تنخواہ کم نہیں پورا کیتا. گل تو سنو میری چوری صاحب، جو حالات ہو گئے نے بھابی نو تہاڈے کولوں راشن نہیں دتا جانا لے جا کے. مینوں تو فکر اپنے بھرا دی پئی ہے. میں اس تو کہہ رہے ہیں باجی مریم رشتے تڑوان والی ہے. اس نے ہر گھر رشتے تڑوا دینے جس طرح کی مہنگائی کی ہوئی ہے. مہنگائی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، پیٹرول ڈالر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں. خان صاحب کب نکل رہے ہیں ضمنی الیکشن کی کمپین کے حوالے سے؟ کیونکہ ہر چیز اب آپ کے سامنے. پہلے تو میں ٹھیک ہے سن لیں جی. آپ نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل جو جوڈیشل کمیشن بنے تھے ان سے آپ کو انصاف ملا تھا؟ اچھا، 2 باتیں. پہلے تو آپ نے رشتہ تڑوانے کی بات پوچھی تو بھائی اس ٹائم جو کمانے والا ہے نا وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. وہ ماں کے لیے سوٹ لے کے جائے تو بیوی
नाराज, बीवी के लिए लेके जाए तो माँ नाराज, सिर्फ बच्चों के लिए लेके जाए तो कोई और नाराज। तो लोगों के महंगाई की वजह से बजट टाइट हो गए हैं, अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे घरों में नाचवाकी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी? जब रिसोर्सेज कम होंगे टेंशन नहीं होगी? जब आप बच्चे की फीस टाइम पे नहीं देंगे तो बेगम से आपकी लड़ाई नहीं होगी? तो मैं इस मुताबिकत से कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ज़िमनी इलेक्शन की आपने बात की, वो करतूत आपने इनकी कल लाहौर में देख ली जो इन्होंने किया है। जिस तरीके से इन्होंने शब्बीर साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके दफ्तर के ऊपर जिस तरीके से, वो अभी यास्मीन राशिद साहबा ने कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, इसलिए मैंने की नहीं, रात मैंने ट्वीट किया था उस पर, जिस तरीके से गोलियां मारी हैं इन्होंने, वो लोटे नज़ीर चौहान ने जिस तरीके से आके वहां पर, क्योंकि उसको अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, लोग लोटे को तो वोट नहीं देंगे, वो लोटे के खिलाफ, ये शब्बीर तो पढ़ा लिखा वकील है, LLB है, अल्लाह की कसम यकीन करें लोटे के खिलाफ खोता खड़ा कर दें तो लोग उसको भी वोट देंगे, क्योंकि वफादार तो होगा ना वो। इस लोटे को तो लोगों ने वोट नहीं देने, उसको हार नजर आ रही है, इस वजह से उसने इस तरीके की घटिया हरकत की कि वहां एक बच्चे को फायर मारा, वहां पर लड़ाई मार कुटाई की। तो इनको अपनी हार जो है ना वो नविश्ता दीवार। दूसरी आपने जुडिशल कमीशन की बात की, तो जुडिशल कमीशन में अगर कभी सजा नहीं मिली, कम अज कम लोगों को चानन काफी मिल गया कि इसके अंदर गंदगी क्या थी। जब वहां प्रोसीडिंग होती है तो सहाफियों को मटेरियल मिलता है और सहाफी फिर पब्लिक से शेयर करते हैं, तो चानन काफी हो जाता है कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ। खान साहब बहुत जल्द निकल रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन पे खान साहब निकल रहे हैं। साहब ये बता दें कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जो लोग सरापा एहतजाज रहे हैं वो सरकारी मुलाजमीन रहे थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि एहतजाज करते रहे, कोई तनख्वाहों की हवाले से, इस वाले से। आज भी बनीगाला के बाहर KPK से उस्ताद आए हुए और सिर्फ इस चीज के लिए कि हमें जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया, हमें पक्का किया जाए। लेकिन उस हवाले से तो बता दें कि KP गवर्नमेंट अभी भी आती है, उनको उनके लिए क्या आप लोग इकदाम करें? अच्छा, मेरा सवाल है, भाई की तनख्वाह कितनी बढ़ी है इस साल? आपकी नहीं बढ़ी? पहुंच फिर बनी गाला अल्लाह का नाम लेके तू भी एहतजाज में। अगला सवाल। ये बताएं कि ये बहुत आपने कहा कौन है वो इत्तलाह तक पहुंची है। अब अगर वो इत्तलाह तक पहुंची है तो कुछ पता चला कि वो किसने सिपाही थी, ये भी थोड़ा बहुत पता चला होगा या नहीं पता चला। इसके अलावा वो जो खुशी नामी शख्स है वो क्या पाकिस्तान में आ चुका है, अफगानिस्तान में उसको सिपाही दी गई? मैं इसमें थोड़ी सी बता दूं, इसमें मैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि जो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है मैं उनको ये काम करने दूंगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो इस टाइम जो उसका स्टेटस है इस सारी इवॉल्विंग सिचुएशन का वो मुतासर होगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से इस सारे प्रोसेस में नुकसान होने का खदशा है। इसलिए जो रेलेवेंट इदारे हैं जिनका ये काम है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर फौरी काम करें और इस सारा जो नेटवर्क है उसको अनफोल्ड करके सामने लेके आएँ, और इसके पीछे कौन है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उम्मीद मुझे नहीं है। मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि मुझे उम्मीद नहीं है, बट अल्लाह के घर से ना उम्मीद नहीं। मैंने उसका जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। अगला सवाल। देखिए, दो बातें उस पर, तो जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने पहले दिन एक ट्वीट कर दिया था, वो ट्वीट मेरा जवाब है। जब दिल करे उस जवाब को पढ़ा जाए और जब दिल करे उसको किसी अदालत में ले जाके उस पर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि जब इतनी शिद्दत के साथ मंजी पीढ़ी ठोकी जाती है तो अगर अपनी मंजी के नीचे कुछ ऐसा पड़ा हो तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते, आप चुप साधते हैं या चुप करके किसी और मुल्क की आप जो है वो टिकट खरीदते और निकल जाते हैं। तो इसलिए उसका जवाब तो दे चुका। जो आपने बात की, दूसरा सवाल आपका क्या था? पाक फौज के साथ आपके तरफ, आप पाक फौज के अंदर आज सर्वे करवा लें, मैं चैलेंज से कहता हूं। फौज क्योंकि सियासत में नहीं, लेकिन जाहिर बात है जो पाक फौज के अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके जवान हैं, वो सियासी सोच तो रखते हैं, उनको वोट का हक तो दिया हुआ है, उनसे वोट का हक तो नहीं आप छीन सकते ना। वो अपनी वर्दी के अंदर किसी सियासी अमल में उन्होंने नहीं जाना, लेकिन वोट तो देते हैं वो। तो आप आज उनसे ज़रा सर्वे करवाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि अल्लाह के करम से मोर देन 95% फौज जो है
وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اس کی فوج کا ایک بندہ، ان کی فیملیز کا بندہ جو ہے وہ ووٹ دے گا اگر آج الیکشن ہوتا ہے. تو فوج کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جو دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو دو سگی بہنوں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ وہی رشتہ ہے ہمارا جو دو جگری یاروں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ ہم نون لیگ تھوڑی ہیں کہ ہمارا فوج کے ساتھ کبھی رشتہ اوپر جانا ہے کبھی نیچے جانا ہے. یہ اتنے بے وزن ہم نہیں ہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے چھلک جائیں اور باہر نکل جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری فوج کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کس کس نے یہ رول پلے کیا ہے، اور ہماری بہادر افواج جو اس ملک کی میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی جو سلامتی ہے اس کی ضمانت ہے. ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے نا. کسی ملک کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا، وہاں سے تیل لینا چاہتا ہوگا. کسی ملک سے کوئی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ ٹیکنالوجی. ہماری کمپیریٹو پاور ایک ہی ہے، اور وہ ہماری کمپیریٹو پاور ہمارا دفاع ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام ہے. ہمارے اوپر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کو ہتھیانے کے لیے ہو رہا ہے. جب ہمیں معاشی طور پر توڑا جائے گا تو اگلا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ چھینا جائے گا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گی پاکستانی قوم. لیکن یہ جس کی بھی سازش ہے اور جو اس طرف کو حالات لے کے جانا چاہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ عوام کو نظر آ رہا ہے. عوام سمجھ رہے ہیں اس بیرونی سازش کو، اس بیرونی سازش کی کڑیوں کو عوام سمجھ رہے ہیں، اور عوام کو پتہ ہے کہ پاکستان کو لیبیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو خدا نخواستہ وہ دشمن چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے. لیکن پاکستانی قوم زندہ ہے، آج شام کو بھی نکلے گی، اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس بیرونی سازش سے ہمیں نقصان ضرور پہنچا ہے، یہ اس کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے. جو احتجاج ہو رہا ہے مجھے بتائیے گا کہ جب آپ لانگ مارچ کر رہے تھے تو آپ لوگوں کو بھی روکا گیا تھا. اب جو اساتذہ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے. کیا ان کے ساتھ بھی آپ وہی کریں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا؟ جی میں جواب دے دیتا ہوں اس کا آپ کو. ایک تو یہ سوال سب کو بڑی زور سے آیا ہوا ہے کیونکہ دوسرا تیسرا سوال ہو گیا یہ. تو جو اساتذہ ہیں وہ بنیادی طور پر سوال کر رہے ہیں کہ ان کی نوکری پکی کی جائے یا ان کی تنخواہ. تو اس کے لیے محمود خان صاحب زندہ ہیں، ایڈریس ان کا موجود ہے، ان کو میں دے چکا ہوں بنی گالہ میں. اگر میری بہن کو یقین نہیں ہے تو ابھی میں نے جانا ہے، میری بہن پیچھے اپنی گاڑی لگا لیں، آپ کو بھی ایڈریس دوں گا محمود خان صاحب کا. تو آپ کو آپ کے پاس اتنی توفیق ہوگی کہ گاڑی میں تیل ڈال کے، میرا مشورہ ہے کہ اتنا آپ کو فکر ہو رہی تو ساتھ پشاور بھی چلی جائیں آج. اور میں یہی کہہ رہا ہوں ساتھ لے جائیں اساتذہ کو. تو آپ ان کو ذرا محمود خان صاحب کے دفتر تک چھوڑائیں میری بہن، تاکہ وہ وہاں پر جہاں پر ان کو بات کرنی چاہیے وہاں کریں. ہم کسی کا راستہ نہیں روکیں گے. ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا اپنا سارا ٹائم. تمام لوگوں کے ساتھ بات کی. یہاں پر تو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے دفتر سے، ان سے بات کرتے تھے، انگیج کرتے تھے. یہ حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں مارنا، جرنلسٹوں کو قتل کرنا، یہ لوگوں کو جو ہے وہ بیوہ بنانا، عورتوں کو ان کے شوہروں کو قتل کرنا، یہ نون لیگ کا ترا امتیاز ہے، ہمارا نہیں. وہ شوق سے جب وہ ان کا دل کرے کہ پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، ہم انہیں ایڈریس بھی دیں گے. اگر آپ کو کوئی شک ہوگا ایڈریس لکھ کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے، آپ انہیں ساتھ لے کے جائیں. ماشاء اللہ. ہاں تسی رہ گئے سی مینوں ضرور پوچھو میری جان پوچھو. تھوڑا جہا اچھی بہت ہی تسی ذرا لگتا ہے رات 11 بجے والی گفتگو کر رہے ہو، ذرا تھوڑا اچھا تھوڑا جا آواز نہیں آ رہی، یقین کریں مجھے تھوڑا سا اونچا. آپ نے کہا فوج سیاسی عمل سے دور ہے، 70 سالہ تاریخ اس بات کی نفی کرتی ہے. خان صاحب کے آخری دور میں باجوہ صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور 2 مرتبہ جو اس وقت کے اسپیکر اسد قیصر پی ایم آفس کی طرف آئے اور واپس گئے، اس دوران کیا معاملات ہوئے تھے، اور آج کل کیا باجوہ صاحب سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی فوج سخت ناپسند ہے، اور یہ مجھے اکثر آپ کے سوالوں سے سمجھ آتی ہے. میری ہر پریس کانفرنس پہ آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے پاکستانی فوج پہ تنقید کروانے کا، پاکستانی فوج کو نقصان پہنچانے کا. مجھے فوج سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں آپ کے سوال کو پاس کروں گا. بہت شکریہ.